वो आ जाते यासीन 21-22 हो जाते हैं, लेकिन वो लोग अपनी नींद पूरी कर रहे हैं तो करें, जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप लोग किताब खोलिए पेज नंबर 38। इस किताब में बस कल या परसों 1 या 2 दिन और इसमें पढ़ाया जाएगा। उसके बाद फिर कुछ और किताब के बाहर से कुछ ज़रूरी और अहम मालूमात बताई जाएंगी और उसमें से भी इंशाअल्लाह सवाल व जवाब आपको दिया जाएगा और वही सवाल जवाब आपको इम्तिहान में हल करना होगा। पेज नंबर 38 खोलिए। इस पेज में और इसके बाद के और कुछ पेज में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा, आपकी पैरवी और इताअत व फरमा बरदारी की अहमियत और ज़रूरत के ताल्लुक़ से कुछ आयतें और उसके बाद फिर कुछ हदीसें ज़िक्र की गई हैं। लोग तो कहते हैं वो लोग जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के बजाय किसी और आलिम की पैरवी या तकलीद करते हैं, वो भी ज़बानी तौर पर ये कहते हैं कि हम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कर रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हैं, उनकी इत्तिबा करते हैं, इस तरह से वो कहते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि उनके आवाम को तकलीद की असलियत पता ही नहीं है, वो जानते ही नहीं कि तकलीद कहते किसको हैं, वो तकलीद की माना मफ़हूम जानते ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर किसी उम्मती की बात को बग़ैर दलील के, किसी उम्मती के फतवे को बग़ैर दलील के मान लेना, यही तकलीद है। उन्हें मालूम ही नहीं, इसलिए वो ये क्या समझते हैं कि हम इस इमाम की तकलीद करें, चाहे उस इमाम की तकलीद करें, चाहे उस इमाम की तकलीद करें, किसी की भी तकलीद कर ले, गोया हम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कर रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और इत्तिबा कर रहे हैं। ये एक सच्चाई है। तो आप लोगों ने तो ये जान लिया कि तकलीद कहते किसको हैं, तकलीद की इब्तिदा कब से हुई थी, तकलीद की शुरुआत कब से हुई थी और इस तकलीद ने इस उम्मत में क्या क्या गुल खिलाए हैं, ये मुख्तसर मालूमात इसके बारे में आप लोग जान चुके हैं। अब आज आप ये जानिए कि तकलीद के बिल्कुल अपोजिट यानी इत्तिबा और इताअत रसूल, ये इसका मफ़हूम क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है, इसकी कितनी अहमियत है, इसकी क्या फजीलत है, आज आप इंशाअल्लाह इसे समझेंगे। तो सबसे पहली बात अल्लाह ताला ने पहली आयत में बतलाया, ये कल के दर्स में भी पहली आयत पढ़ी जा चुकी है कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आपके लिए उस्वा है, नमूना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हमारे और आपके लिए ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा है और हमारे लिए आइडियल है। अगली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, उसने गोया अल्लाह की इताअत की। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को मानना ये इतना ज़्यादा अहम है, इतना अहम मामला है कि उस एक इंसान की बात को मानना ये ऐसे ही है जैसे आप अल्लाह ताला की बात को मान रहे हैं, बात को समझ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
اپنے نبی کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے معاملے میں پوری جانکاری، علم انہیں دیا۔ جب بھی ضرورت پڑی ساتویں آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر وہ دین کا مسئلہ ان کے سامنے واضح کیا، بتلایا، اور انہوں نے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولا، ان هو الا وحی یوحا، انہوں نے جو کچھ بھی بولا وہ پورا کا پورا اللہ کی جانب سے وحی کیا گیا تھا۔ تو جب ان کی زبان ہوتی ہے لیکن جو باتیں وہ بولتے ہیں، جو باتیں وہ سمجھاتے ہیں، وہ کس کی باتیں اور کس کی طرف سے آئی ہوا پیغام ہوتا ہے؟ اللہ کی جانب سے۔ تو جب ان کی بات کو کوئی مانتا ہے تو وہ گویا کس کی اطاعت کرتا؟ اللہ تعالی کی اطاعت کرتا ہے۔ یہ دنیا میں یہی ایک ایسی شخصیت ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی بات کری ہے کہ ان کی بات مانو گے تو سمجھ لو کہ ہماری بات مان رہے ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی بھی اور نہیں ہے کہ جن کے بارے میں اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا کہا ہو کہ ایسا ہے کہ آپ لوگ جو ہے فلاں شخص کی بات کو مانا کرو، ان کی بات اگر مانو گے، ان کی تقلید کرو گے یا ان کی باتوں کو فالو کرو گے تو گویا تم میری یعنی اللہ کی یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان رہے ہو۔ ایسی بات کسی کے بارے میں نہیں کہی گئی ہے۔ اگلی آیت اس مسئلے میں اور زیادہ اہم ہے، بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ، میں اس میں جو ترجمہ لکھا ہے وہ پہلے پڑھ دوں تاکہ آپ لوگوں کے سمجھنے میں تھوڑی آسانی رہے، پھر بعد میں اپنے الفاظ میں سمجھاتا ہوں۔ قسم ہے تیرے رب کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ اس وقت تک ہرگز ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے آپس کے جھگڑوں میں آپ کو حکم نہ بنا لیں، پھر جب آپ فیصلہ دے دیں تو اس سے ناراض نہ ہوں بلکہ پورے طور پر اسے مان لیں۔ اس آیت میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ قسم ہے تیرے رب کی، یعنی اللہ تعالیٰ کس کی قسم کھا رہا ہے؟ قسم ہے تیرے رب کی، کس کی قسم ہوئی؟ یعنی خود اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کی قسم کھا رہا ہے، اپنی قسم کھا رہا ہے، اور کس سے خطاب کرتے ہوئے، کس سے مخاطب ہوتے ہوئے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے تیرے رب کی۔ اب قسم کا جواب کیا ہے؟ لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ کون لوگ؟ یہ لوگ۔ اب وہ لوگ کی صفات کیا ہے؟ آگے بتلایا کہ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ یہ لوگ آپس میں جو کچھ بھی اختلاف کیے ہوئے ہیں اس اختلاف کے بارے میں آپ کو حکم نہ مان لیں۔ حکم سمجھتے ہیں؟ حکم مطلب فیصل، یعنی فیصلہ کرنے والا، انصاف کرنے والا۔ آپس میں یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ کون لوگ؟ یہاں تک کہ جب تک یہ لوگ آپس میں جو کچھ بھی اختلاف کیے ہوئے ہیں، چاہے جیسا بھی اختلاف ہو، جو بھی اختلاف کیے ہوئے ہیں، اس اختلاف میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آپ نے جو فیصلہ سنا دیا ہے اس فیصلے کو جب تک یہ نہیں مانیں گے یہ ایمان والے نہیں ہوں گے۔ کتنی بہترین بات ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اس پر بھی مزید اور ایک بات کہ اس نے قسم اٹھا کر فرمایا ہے کہ قسم ہے تیرے رب کی۔ اللہ تعالیٰ کی بات تو ویسے بھی بنا قسم کے ہی 100% ہمارا یقین ہے کہ وہ صحیح ہے، درست ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھایا کہ قسم ہے تیرے رب کی، ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو آپ کو آپسی اختلاف میں، آپسی جھگڑوں میں فیصل نہ مان لیں، حکم نہ مان لیں، آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کر لیں، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں۔ آگے اور فرمایا اسی آیت میں، ابھی آیت پوری نہیں ہوئی ہے، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، پھر یہ لوگ اپنے دل میں آپ کے فیصلے کے بارے میں کچھ بھی کجروی محسوس نہ کریں، کچھ بھی دقت محسوس نہ کریں، یعنی بالکل زبان سے بھی، عمل سے بھی، دل سے بھی، مکمل طور پر ہر اعتبار سے آپ کے فیصلے کو جب تک تسلیم نہیں کریں گے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور اسے مکمل طور پر مان لیں گے۔ آپ آیت پر غور کریں، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے کے لیے بار بار الگ الگ انداز میں تاکید کیا ہے کہ کرنا ہے، کرنا ہے، کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو قسم اٹھایا، بات کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے، قسم ہے تیرے رب کی، اور اس کے بعد پھر کہا کہ ایمان والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ کو فیصلہ نہ مان لیں، آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کر لیں۔ اس کے بعد پھر اور کہا کہ اپنے دلوں میں آپ کے فیصلے کے بارے میں کچھ بھی تنگی محسوس نہ کرتے ہو۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے فیصلے کو، مثال کے طور پر اپنے والد محترم کے، اپنے ابا کے فیصلے کو مان لیتے ہیں، لیکن دل میں تھوڑی تنگی محسوس ہوتی ہے۔ تنگی کیا؟ من میں آتا ہے کہ یہ ابا بلا وجہ یہ سب کام کرواتے رہتے ہیں، یہ ابا یہ جو حکم دے رہے ہیں یہ غلط ہے، ایسا ابا کو نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ ان کا صحیح مشورہ نہیں ہے۔ اس طرح سے ہمارے دل میں تنگی رہتی ہے، دل میں خیالات آتے ہیں، لیکن ظاہری طور پر ہم ابا کے حکم کو مان لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ایسا بھی نہ ہو آپ کے فیصلے کے ساتھ میں، کہ ایسا اگر ہے کہ یہ لوگ مان تو لیے لیکن دل میں تنگی محسوس ہو رہی ہے کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے، عمل تو کر رہے ہیں لیکن یہ دل میں محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کا یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے، آپ کا یہ حکم صحیح نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط بات ہے، اس طرح کے یا ایسے کچھ بھی خیالات دل میں آتے ہیں تو پھر وہ بھی ایمان والا نہیں ہے، وہ بھی ایمان والا نہیں ہے۔ تو دل میں بھی آپ مکمل طور پر اطمینان رکھیں۔ پھر اس کے بعد اور ایک بات کہا، ثم وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور آپ کے حکم کو مکمل طور پر مان لیں، یعنی اطاعت و فرما برداری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کی قسم اٹھا کر اور پھر الگ الگ الفاظ اور جملوں میں اسی بات کو دہرا کر بار بار تاکید کیا ہے کہ ان کی اطاعت کرو گے، ان کے فیصلے کو مانو گے، ان کے حکم کو مانو گے تو پھر ایمان والے ہو، ورنہ ایمان والے نہیں ہو۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو،
اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی مت کرو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے اور شیطان کے راستوں کی کچھ وضاحت کیا ہے۔ آگے وہ حدیث آئے گی۔ اگلا پیج کھولیے، دیکھیے لائن والا ایک چھوٹا چھوٹا نقشہ دو دکھ رہا ہے کیا؟ آگے کہیں پیج میں ہے؟ ہاں، وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار لائنیں کھینچ کر اور سمجھایا ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، اللہ کا راستہ کون سا ہے، صراط مستقیم کون سا ہے، جنت تک پہنچانے والا راستہ کون سا ہے، اور شیطان کے راستے کون سے ہیں۔ اللہ کا راستہ ایک ہے اور شیطان کے راستے انیک ہیں۔ یہ ایک لائن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سیدھی لائن کھینچی، ایک سیدھی لائن کھینچی، اور اس کے دائیں بائیں اور کئی ساری لائنیں کھینچی، دائیں بائیں اور اس لائنیں کھینچ لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا کہ یہ جو سیدھا راستہ ہے نا، یہی اللہ کا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے، یہ راستہ ایک ہے، صرف چار نہیں ہیں۔ جو ایک سے زیادہ دائیں بائیں راستے ہیں، یہ سب کون سے راستے ہیں؟ شیطان کے راستے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر راستے پر شیطان بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگوں کو اس کی طرف بلاتے ہیں، لیکن جو ایمان والا ہے، جو ایک انسان ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر چلتا ہے، وہ اسی سیدھے راستے پر چلتا چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں کون سا راستہ اپنانا ہے؟ سیدھا راستہ، ایک راستہ جو جنت کا راستہ ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے، طریقہ ہے، وہی راستہ ہمیں اپنانا ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ مثال دیتے ہیں کہ جیسے ایک عمارت ہے اور اس عمارت میں داخل ہونے کے لیے چار راستے ہیں، یہی ہمارا یہ ہال ہے، اس ہال میں داخل ہونے کے لیے چار دروازے ہیں، تین دروازے ادھر طرف ہے اور ایک ادھر والا ہے، چار دروازے ہیں۔ تو اب ایسے مثال دیتے ہیں کہ ہم اس دروازے سے داخل ہوں گے تب بھی اس گھر میں آئیں گے، ادھر والے سے داخل ہوں گے تب بھی اسی گھر میں آئیں گے۔ تو یہ جو چار امام ہیں نا، یہ چاروں امام چار دروازے ہیں دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے، جنت میں داخلے کے لیے چار دروازے ہیں یہ، ان میں سے جس سے بھی داخل ہو جائیں گے آپ اسلام میں پہنچ جائیں گے، اللہ تک پہنچ جائیں گے، جنت میں پہنچ جائیں گے۔ ایسی مثالیں دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا سمجھایا؟ چار دروازے نہیں ہیں اسلام کے، چار راستے نہیں ہیں صراط مستقیم کے، ایک راستہ ہے، چار نہیں ہیں۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ابھی جو میں نے پڑھی ہے کہ اے ایمان والو، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ یہ جو صراط مستقیم سیدھا والا ہے، اس کے دائیں بائیں جو اور سب راستے دکھ رہے ہیں، یہ شیطان کے راستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ قُلْ، آپ کہیے، کون کہہ رہا ہے یہ بات؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہیے۔ کس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہیے؟
محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ کہیے. کیا کہلوا رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ لوگوں سے آپ کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو. میری پیروی کرو یعنی کس کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. بلال نیند آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہلوا رہا ہے اپنے نبی سے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، محبت میں سچے ہو، تو میری یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، آپ کی پیروی کرو. اگر ایسا کریں گے تب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، وہ اللہ رب العالمین تم سے محبت کرنے لگے گا. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے. یہ اس آیت سے معلوم ہے. مطلب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرنا، آپ کو فالو نہ کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں اپنے رب سے محبت نہیں ہے. اور اگر اپنے رب سے محبت ہو گئی یعنی اب اس کے نبی کی اتباع ہم کر لیے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے پہلا فائدہ بتلایا، یحببکم اللہ، وہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور دوسرا فائدہ ہوگا کہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، بخش دے گا. جب اللہ تعالیٰ ہم سے اس درجے کی محبت کرنے لگے گا، یہ والی، ویسے تو اللہ تعالیٰ ایک کافر سے بھی محبت رکھتا ہے. محبت اس معیار کی کہ اس کو کھانا دیتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، اس کے شرک کے باوجود اس کو سزا نہیں دیتا ہے، مہلت دیے بھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی اس بندے پر مہربانی ہے. لیکن یہ خاص طریقے کی مہربانی، یہ خاص محبت جب اس انسان کے لیے ہو جاتی ہے جو انسان اپنے نبی کی پیروی کرنے لگا، اتباع کرنے لگا، تب اس کا خاص فائدہ اس کو کیا ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. جب اللہ محبت کرنے لگے گا ہم سے تو ہمیں سزا دے گا. کوئی ہمیں اپنی ماں سے، اپنے بھائی بہن سے، اپنے باپ سے، اپنے اور گھر کے دیگر لوگوں سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ اگر محبت ہے تو ہم اپنے ماں باپ کو سزا دیتے ہیں، کبھی دینا گوارا کریں گے. تو اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرنے لگے گا اگر، تو اس معیار کی محبت جس کا تذکرہ اس آیت میں ہے، تو پھر وہ ہمیں سزا تو نہیں دے گا. کیا کرے گا؟ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اگلی آیت جو ہے، یہی آیت میں پڑھ کے ختم کرتا ہوں یہ آج کا درس. بہت اہم آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بہت دھیان سے سنیے گا، میں اس آیت کی بہت اہمیت رکھتا ہوں، اہمیت دیتا ہوں اس مسئلے میں، اس لیے کہ یہ وہ آیت ہے جس کو لوگ دلیل بناتے ہیں تقلید کے لیے. یعنی اماموں کی پیروی، ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک امام کی پیروی، کسی ایک امام کی تقلید کرنا جو لوگ ضروری سمجھتے ہیں، وہ اسی آیت کے ایک حصے کو دلیل بناتے ہیں. حالانکہ یہ آیت تو تقلید کی کمر توڑ رہی ہے، تقلید کی جڑ کاٹ رہی ہے. یہ آیت تقلید جس کا معنی آپ لوگوں نے سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور شخص کی باتوں کو ماننا بغیر دلیل کے. وہ آیت کے موافق ہے، حدیث کے موافق ہے یا نہیں ہے،
صحیح ہے یا غلط ہے وہ سب جاننے کی ضرورت ہی نہیں، بس ہمارے امام نے کہہ دیا ہم اس کو مانیں گے، یہی تو ہے تقلید۔ تو اس کی دلیل کیا دیتے ہیں لوگ؟ اسی آیت کو جو ابھی میں پڑھنے جا رہا ہوں، لیکن یہ آیت اس تقلید کی جڑ کاٹ رہی ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالی نے اس آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ تقلید کرنے والے جو دلیل دیتے ہیں تو بس یہی کہتے تھے، پڑھیں گے اتنا جتنا میں نے ابھی پڑھا ہے، لیکن اس میں سے مطلب انہیں بس اولی الامر منکم اس جملے سے رہے گا، بس اس کے پہلے کیا کچھ ہے وہ سب نہیں رہے گا، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ کیا فرمایا اللہ تعالی نے اس آیت میں کہ اے ایمان والو اللہ تعالی کی اطاعت کرو۔ اطیعوا اللہ، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالی کی اطاعت کرو۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے اختیار والوں کی اطاعت کرو۔ اور ایک مفہوم ہے کہ تم میں سے جو علماء اور فقہا ہیں ان کی اطاعت کرو۔ دونوں مفہوم اس آیت میں صحیح ہے۔ اختیار والے یعنی جو تمہارے حکمراں ہوں، بادشاہ ہوں وہ، اور دوسرے علماء اور فقہا، ان کی اطاعت کرو۔ لوگ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ تم اپنے علماء اور فقہا کی اطاعت کرو، ہم تو ان کی اطاعت کر رہے ہیں، تو اس میں غلط کیا ہے؟ اور اسی سے ٹھیک پہلے اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس کو بھول جاتے ہیں۔ ایک اور بڑی اہم بات اس آیت میں آپ لوگ دھیان سے دیکھیے کہ لفظ اللہ سے پہلے اطیعوا آیا ہے۔ دیکھیے آیت میں لفظ اللہ سے پہلے کیا لفظ ہے؟ اطیعوا، اور لفظ رسول سے پہلے کیا کون سا لفظ ہے؟ اطیعوا۔ تین لوگوں کی بات ماننے کا حکم اس آیت میں دیا گیا ہے، ایک اللہ کی بات، دوسری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اور تیسری اولی الامر کی بات، جس میں علماء فقہا بھی ہیں اور یہ حکمراں اور بادشاہ بھی ہیں، دونوں قسم کے لوگ ہیں۔ تو یہ تین طرح کے لوگوں کی بات ماننے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن پہلے تو دو لوگ ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں کی بات ماننے کا حکم لفظ اطیعوا کو دوہرا کر کہا گیا ہے۔ اطیعوا لفظ کو دونوں کے ساتھ کہا گیا ہے، آیت میں ہے نا اطیعوا اللہ، اس کے بعد پھر سے اطیعوا الرسول، اطیعوا لفظ یعنی اطاعت کرو، اطاعت کرو، دونوں کے ساتھ کہا گیا ہے۔ لیکن جب تیسرے نمبر والی باری آئی اولی الامر منکم، تو اس کے ساتھ میں اطیعوا لفظ الگ سے نہیں لایا گیا۔ مطلب اس کا کیا ہے کہ یہ جو تیسرے نمبر والی اطاعت ہے نا، یہ ان دونوں کے موافق اگر ہے تو ٹھیک ہے، یعنی کوئی عالم ہے، کوئی فقیہ ہے، وہ پہلے والے جو دو لوگ ہیں اللہ اور اس کے رسول، ان کے خلاف کوئی بات کہہ رہا ہے تو اس کی بات نہیں مانیں گے۔ کس کی مانیں گے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں گے۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہے، اس لیے اطیعوا لفظ تیسری بار نہیں لایا گیا ہے۔ وہ تیسری قسم کے جو لوگ ہیں ان کی اطاعت ان پہلے والے دو لوگوں کے پیچھے ہوگی، دو لوگوں کے موافقت میں ہوگی۔ آگے فرمایا یہ جو تقلید والے لوگ ہیں نا، یہ اسی آیت کے اگلے حصے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگلا حصہ بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اگر تمہارا اختلاف ہو جائے کسی چیز میں تو اس کو لوٹاؤ اللہ کی طرف اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اگر تمہارا ایمان
اللہ پر اور آخرت کے دن پر ہے. یہی سب سے بہتر بات ہے اور بہترین طریقہ ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر تمہارا کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، مثال کے طور پر ایک سوال ہے اللہ تعالی کہاں ہے؟ جس سے پوچھوں گا وہی بتائیں گے، نہیں پتا ہوگا تو خاموش رہیں گے. آپ بتائیے. ہاں نہیں پتا؟ آپ بتائیے اللہ تعالی کہاں ہے؟ عبدالوارث عبدالحق آپ دونوں بھائی لوگ میں سے کوئی بتائیں. ہاں ساتویں آسمان پہ ہے. شبیب کہاں ہے اللہ تعالی؟ انہوں نے ایسا کہہ دیا ہے، ان کی بات سن کے کہہ رہے ہیں یا پہلے سے جان رہے تھے؟ جی اللہ تعالی کہاں ہے؟ اس کے جواب میں مدرسے کے بچوں سے اس لیے نہیں پوچھا کہ شاید انہیں معلوم ہوگا، یہاں بار بار بتلایا گیا ہے اس لیے شاید انہیں معلوم رہا ہوگا، اس لیے میں نے پوچھا نہیں. یہ بیٹھ جائیے. یہ سوال ایسا ہے کہ آپ محلے میں اپنے الگ الگ لوگوں سے اب پوچھیں گے تو لوگ الگ الگ جواب دیں گے. کوئی کہے گا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، کوئی کہے گا ہر چیز کے اندر اللہ موجود ہے، کوئی جواب دے گا مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ موجود ہے. سنے ہیں نا یہ جملہ؟ کہاں ہے؟ مومن کے دل میں. اللہ تعالیٰ مومن کے دل میں. ایسی بھی باتیں لوگ کرتے ہیں، لیکن صحیح بات کیا ہے؟ اب لوگوں میں اختلاف ہو گیا. یہاں آیت میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تمہارا آپس میں اختلاف ہو جائے تو اس کو تم لوٹاؤ کس کی طرف؟ اللہ کی جانب اور اس کے رسول کی جانب. اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف. یعنی اختلاف اگر ہم دو چار لوگوں کے اندر یا ہم مسلمانوں کے اندر کسی بھی مسئلے میں ہوا تو اس اختلاف کا حل ہمیں کہاں ملے گا؟ امام صاحب کے فتوے میں نہیں ملے گا. ہم امام صاحب کے فتوے میں نہیں تلاشیں گے کہ امام صاحب نے کیا کہا ہے اس کے حساب سے ہم پھر فیصلہ کر لیں گے. نہیں، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو تلاش کرو اس کا حل. کہاں پر؟ اللہ تعالیٰ کی بات قرآن مجید میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حدیث میں. ان دو جگہ پر تم اپنا وہ اختلاف کا حل تلاش کرو. اب جب ایک آدمی یہ ماننے لگے اور یہی طریقہ اپنا لے کہ وہ جو بھی اختلاف ہمارے آپس میں ہوں گے ہم اس کا فیصلہ کہاں سے لیں گے؟ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے لیں گے. تو یہی تو تخلیق کی جڑ کٹ گئی، ختم ہو گئی. یہی تو ہم دعوت دے رہے ہیں، یہی تو ہماری تبلیغ ہے جو اس آیت میں کہی گئی. اچھا اب جانیے اللہ تعالیٰ کہاں ہے. اس کا حل جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں میں تلاشتے ہیں تو کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى. رحمان یعنی اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر موجود ہے. اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر موجود ہے. اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی، اس کے اوپر وہاں ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مومن کے دل میں نہیں ہے. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ ہم جیسے یہاں اس ہال کے اندر ہیں، ہم اپنے سامنے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہی صرف دیکھ رہے ہیں. اس ہال کے پیچھے یہاں باہر روڈ پہ میدان میں ساری دنیا میں کہاں کیا کچھ ہو رہا ہم نہیں دیکھ رہے. میں بھی نہیں دیکھ رہا ہوں، آپ بھی نہیں دیکھ رہے.
بلکہ میرے پیچھے یہاں کیا کیا ہو رہا ہے، کون سا کیڑا کیا کر رہا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے وہ مجھے نہیں پتا، آپ کے پیچھے کون بچہ کیا کر رہا ہے آپ نہیں جانتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ساتویں آسمان کے اوپر عرش کے اوپر ہے، لیکن اس کے لیے کوئی بھی چیز ڈھکی ہوئی نہیں ہے۔ ہمارے لیے یہ دیوار آڑ ہو گئی، پیچھے کیا ہو رہا نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے یہ دیوار نہیں، اس جیسی ہزاروں لاکھوں انگنت دیواریں انگنت آڑ آ جائے، لیکن وہ آڑ اللہ رب العالمین کی رؤیت میں خلل نہیں ڈال سکتا۔ اللہ رب العالمین ہر چیز کو وہاں سے دیکھ رہا ہے، ہر بات کو سن رہا ہے، بلکہ وہ بات جس میں آواز ہی نہ ہو۔ ایک شخص بیمار ہوتا ہے، بستر پہ پڑا ہوتا ہے، اس کے اندر اتنا دم نہیں ہے کہ وہ آواز کے ساتھ دعائیں کر سکے، یا رات کی تاریکی میں ہم لوگ چپکے سے اگر اپنے بستر میں بغیر آواز کے دعائیں کرتے ہیں، ان دعاؤں کو بھی سنتا کون ہے؟ وہی اللہ رب العالمین سنتا ہے۔ بلکہ ایک شخص دل ہی دل میں اگر اس دعائیں کرتا ہے، خیالات لاتا ہے، اسے بھی جانتا کون ہے؟ اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ تو ہمارے درمیان اگر اختلاف ہو کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، تو اس کا حل ہم تلاشیں گے کہاں پر؟ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں میں۔ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں میں ہمیں کیا ملا کہ اللہ رب العالمین نہ تو ہر جگہ موجود ہے، نہ مومن کے دل میں موجود ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان کے اوپر عرش کے اوپر موجود ہے۔ ہاں وہاں رہتے ہوئے وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر بات کو سنتا ہے، ہر چیز کے بارے میں وہ باریک سی باریک باتوں کے بارے میں اسے پوری اور مکمل معلومات ہے۔ کوئی بھی چیز اس کے نظر سے، اس کے علم سے، اس کی رؤیت سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو ایسے ہی ہمارے درمیان کچھ بھی اختلاف ہوتا ہے، اس کا حل ہم کہاں تلاشیں گے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات میں۔ ایک مثال ایسی مشہور ہے، ہم اور آپ سب جانتے ہوں گے، نماز میں رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد، اور جب ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تب اس طرح سے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ جو لوگ یہاں اس مدرسے کے میں پڑھے ہوں گے، کسی بھی امام کی تقلید اور نہیں کر رہے ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور پیروی کر رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے ان کے گھروں میں ان کے والدین نے یہ سکھایا ہوگا رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد میں ایسے ہاتھ کو اٹھانا ہے، سکھایا ہوگا۔ لیکن یہی آپ اپنے اس مدرسے سے ہٹ کے، اپنے گھر سے ہٹ کے آپ دوسرے اور لوگوں کو دیکھیں گے تو وہ بس پہلی بار صرف ہاتھ اٹھائیں گے، پہلی بار ہاتھ اٹھائیں گے، درمیان میں پوری نماز میں وہ کبھی بھی اس طرح سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ اختلاف ہو گیا نا؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہاتھ اٹھانا ہے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں اٹھانا ہے، مسلمانوں کے درمیان میں اختلاف ہو گیا۔ آیت میں یہی طریقہ سکھایا گیا کہ جب بھی اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کا حل تمہیں کہاں لینا ہے؟ حل کہاں ملے گا اس کا؟ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں میں ملے گا۔ اب آئیے دیکھ لیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں میں کیا کسی کی بھی بات میں یہ بات موجود ہے کہ نماز میں رکوع سے پہلے رکوع کے بعد اس طرح سے ہاتھ اٹھانا ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا ہے؟ اگر آپ یہ جاننے کی کوشش کریں تو آپ کو اسی ایک مسئلے میں کئی سو حدیثیں ملیں گی، ایک دو نہیں، کئی سو حدیثیں ملیں گی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد اور تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تب ایسے ہاتھ اٹھائیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور محدث ہیں جن کی لکھی ہوئی حدیث کی کتاب سب سے زیادہ بہتر مانی گئی ہے۔ انہوں نے پوری مکمل ایک کتاب لکھی ہے اسی مسئلے میں، یہی ثابت کرنے کے لیے، یہ بتلانے کے لیے کہ
ان 3 موقعوں پر ہاتھوں کو اٹھانا سنت ہے۔ لیکن معاملہ کیا ہے کہ جب ایک شخص تقلید کے بندھن میں بندھ گیا ہے نا، تب اس کو حدیث سے کوئی مطلب نہیں رہتا ہے، امام صاحب کے فرمان سے مطلب ہے۔ اب سوچئے اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد اس طرح سے ہاتھ اٹھانے کا فتویٰ دیے ہوتے تو کیا ان کے پیروکار جو آج منع کر رہے ہیں کہ نہیں اٹھانا ہے، وہ آج منع کر رہے ہوتے کہ نہیں اٹھانا ہے؟ امام صاحب نے اگر فتویٰ دیا ہوتا کہ ہاتھ اٹھانا ہے تو یہ بھی کہتے کہ ہاتھ اٹھانا ہے۔ امام صاحب نے فتویٰ دے دیا ہے کہ نہیں اٹھانا ہے تو اب یہ اٹھانے والوں کو غلط کہتے ہیں۔ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ میں انہی باتوں پر آج کی درس یہ آج کا کلاس ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو اچھائیوں اور بھلائیوں کی توفیق دے، دین کی صحیح اور درست سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ ابھی ایک بہت ہی بڑا اہم مسئلہ مولانا نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ایک پوچھ کرتے کہ اللہ کہاں ہے، اور اس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ عرش کیا ہے، اللہ کی ذات کیسی ہے، کیا شکل صورت ہے، ہم کو نہیں ہے، اور نہ ہم کو اس کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر کہہ دیا کہ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے، موجود ہے۔ بس ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری اوپر فرض ہو جاتا ہے کم ایک بات جو کہتے ہیں عام طور پر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں موجود ہے، مٹی میں بھی موجود ہے، انسان بھی موجود ہے، انسان میں بھی موجود ہے، جانوروں میں بھی موجود ہے، چیونٹی میں بھی موجود ہے، ہاتھی میں بھی موجود ہے، پتھروں میں بھی موجود ہے، ہر چیز موجود ہے۔ تو ہر چیز میں موجود ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں موجود ہے۔ کیا چیز موجود ہے اللہ تعالیٰ؟ تو آپ سب لوگوں کی ذات بتاتا ہے۔ ایک کمہار ہے، کمہار مٹی سے بہت طرح کی جو ہے طرح طرح کے برتن بناتا ہے، طرح طرح کے کھلونے بناتا ہے، کولر بناتا ہے، بہت سی چیزیں بناتا ہے۔ تو کیا وہ کمہار سارے برتنوں میں موجود ہے؟ اس کی کاریگری موجود ہے، اس کی کاریگری اور ہنر اس کے اندر ہے، وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ دنیا کی ہر چیز میں، دنیا کی ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہے، وہ ہے خالق، اس کا تخلیقی کارنامہ ہر چیز میں موجود ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَكُمْ وَصَوَّرَكُمْ، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تم کو شکل صورت دی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ہر چیز میں موجود ہے،
अल्लाह ने तुमको पैदा किया और तुमको सूरत दी, शक्ल दिया, किसी को गोरा बनाया, किसी को काला बनाया, किसी को कुछ बनाया, किसी को कुछ बनाया, जो उसकी मर्जी थी उसने वो शक्ल दे दी और जो चीज उसने चाहा पैदा किया। और इतनी ज्यादा चीजें पैदा की दुनिया में कि आप शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं। तो अल्लाह की कुदरत और हिकमत इन चीजों में मौजूद है, बजाते अल्लाह ताला मौजूद बन जाए। अल्लाह की हिकमत और उसकी कुदरत दुनिया की हर चीज में मौजूद है, अल्लाह ताला उसके अंदर मौजूद नहीं है। और वो जानता भी इल्म से, कुदरत से, हर तरीके से उसको जानता भी, दुनिया में कहाँ कौन सी चोटी है उसको भी जानता है, उसको रोजी मिली कि नहीं, उसको भी रोजी दे रहा है। चूंटी छोटी सी चूंटी आप नहीं देख पा रहे, लेकिन वो देख रहा है। छोटी सी चूंटी आप उसकी आवाज नहीं सुन पा रहे, लेकिन वो सुनता है, वो सुनता है। उसको जिस दुनिया की कोई भी चीज जो भी उसको जरूरत पड़ती है, सारी जरूरतें अल्लाह ताला उसको पूरा करता है। तो अपने 99 नाम है और 99 नामों के साथ उसकी सिफत टपकती है। एक है खालिक, पैदा करता, रहीम, रहम करने वाला, सत्तार, ऐब से छुपाने वाला, समझा, गफ्फार, बख्शने वाला, बहुत 99 नाम है। तो ये सारी सिफात, ये सारी कुदरत और हिकमत ये 99 नामों से जाहिर होती है और उसी उन्हीं के जरिए अल्लाह ताला उसके अंदर मौजूद है। अल्लाह उसके अंदर मौजूद है। अगर मौजूद होता है, अगर हम कहते हैं कि मौजूद है, अगर कहते हैं मौजूद है, उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या? ये बताइए कि एक आदमी, जितने इंसान मालूम है सबके अंदर अल्लाह ताला, सबके अंदर अल्लाह ताला मौजूद है अपनी जात के जरिए। ये अलग चीज है, कुदरत अलग है। कुदरत और जात के जरिए नहीं मौजूद, जात के जरिए आप मौजूद है, आप मानोगे तो क्या होगा? आप रोटी खाते हैं, आप क्या खाते हो? रोटी। तो रोटी में भी अल्लाह है और आपके अंदर भी अल्लाह है। गोया अल्लाह को खा रहा है। बात आई? सब चीज के अंदर मौजूद है। तो अल्लाह को खा रहा है। पानी में भी अल्लाह मौजूद है, पीने वाले में भी अल्लाह मौजूद है। तो आप पी रहे हो तो गोया अल्लाह को पी रहा है। आपके अंदर भी अल्लाह मौजूद है, आपके अंदर भी अल्लाह मौजूद है। आप उनको भूसा मार रहे हो, वो आपको भूसा मार रहा है, कोई अल्लाह को भूसा मार रहा है। गलत कह रहा हूं किसी का? सोचा है कि बात? एक आदमी गुस्से में आके तलवार दिया, मार दिया। तो आप भी के अंदर भी अल्लाह है, आपके अंदर भी अल्लाह है। जो आपने उसको कत्ल कर दिया, तुमने अल्लाह ने अल्लाह को कत्ल कर दिया। तो अल्लाह ने अल्लाह को कत्ल कर दिया। अब पुलिस वाले आके पकड़ लिए, चल लगा दिया। तो पुलिस वालों में भी अल्लाह मौजूद है, हथकड़ी में भी अल्लाह मौजूद है, जिसको हथकड़ी लगाएगी उसको भी मौजूद है। यानी पूरा क्या ड्रामा हुआ? इसलिए जो कहते हैं ना कुछ लोग अंधविश्वास में, कि जिस चीज को भी, हर चीज हम विश्वास कर लेते हैं किसी चीज के बारे में कि हमारा ये देवता है ना, हमारा ये भगवान है, तो हमारे विश्वास को भगवान हो जाता है। पत्थर को भी हमने मान लिया कि हमारा भगवान है, भगवान।
तो पत्थर को आपने मान लिया कि भगवान है, तो एक पत्थर पहाड़ से पत्थर ले आए। ये बताइए कि खेली हथौड़ी के जरिए लेकर जब उसके ऊपर खट खट मार रहे हो तो भगवान भगवान को खुदा खुदा को हथौड़ी से मार रहा तो उसको तकलीफ हो रही हुई। बात सही है, बात बात आप समझ में आ गई बात ना? तो हर चीज में अल्लाह मौजूद नहीं है, अल्लाह की कुदरत मौजूद है। जिस तरीके से खिलौना बनाने वाले तरह तरह के खिलौने बनाते हैं, बर्तन वाले बनाने वाले तरह तरह के बर्तन बनाते हैं, तो उसकी हिकमत उसकी अक्लमंदी मौजूद है, उसकी जात। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया ला इलाहा कोई माबूद नहीं सिवाय उसके। यानी किसी भी चीज पर आप विश्वास कर ले, यकीन कर ले कि ईश्वर है या भगवान है या अल्लाह है, तो आपके कहने से नहीं होगा, आपके कहने से नहीं होगा। समझा? ये आपके कहने से अगर होगा तो ये बताइए कि कोई खूबसूरत लड़का है? अब कोई औरत कहती है मेरा लड़का है, उसका लड़का नहीं। दूसरी आते हैं देखो हमारा लड़का है। अरे नहीं, हमारा विश्वास नहीं, हमारा लड़का है। जिसकी सगी माँ है वो आके कहती है मेरा बेटा है, अब वो कहते हैं नहीं मुझे विश्वास है मेरा बेटा है। तो विश्वास आपको गवर्नमेंट सरकार दे देगी, हुकूमत दे देगी, जो अदालत दे देगी कि इसको विश्वास हो इसलिए इसको मान लिया जाएगा कि इसका लड़का है। देखिए नहीं ना देगी, उसका बच्चा विश्वास। इसी तरीके से देखिए हर मामले में अल्लाह के ऊपर, हर मामले में एक मोमिन अगर हम हैं तो कोई भी मामला हो अल्लाह के ऊपर, अल्लाह के ऊपर तकदीर पर होगा कि जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं चाहेगा तब तक हमारे ऊपर कोई मुसीबत नहीं आती, और जब अल्लाह चाहेगा हमको किसी तरीके से मुसीबत में जा करके आजमाना चाहेगा तो उस मुसीबत को कोई दूर नहीं कर सकता। दुआएं पढ़ी जाती हैं, वला यनफउ जल जद्द मिनकल जद्द। ऐ अल्लाह तेरे आगे किसी की कोशिश कामयाब नहीं करती। अगर अल्लाह कोई चीज चाहे करने को तो उसको कोई लामानिया लिमा अतई वला मुतिया लिमा मनाता। जिसको तू देता है उसको कोई रोकने वाला नहीं, और जिसको तू रोक देता है उसको कोई देने वाला नहीं। मैं युवा में था एक बात बताता हूँ। युवा के आ गया मठा घाट है, नदी है, वहाँ गया मैं नहाने के लिए। तो पत्थर की जो है चट्टान के अपना कपड़ा धो रहा था, और बहुत से हिंदू बड़े से दूरी पर वो अपना कपड़ा धो रहे हैं। तो किसी औरत की कहानी चल रही है, आप उनकी बात वो चुप नहीं रहेगा, फुटुर बताया वो फलानिया कर जानती हो, देखो उसकी शादी ब्याह हुई कितने दिन हो गए, आज तक उसकी गोद नहीं भरी। कोई भी देवी देवता चाहे
अपने हिंदुओं का देवी देवता हो या मुसलमानों का देवी देवता हो, कोई भी देवी देवता नहीं टूटा जहां न गई मैं उसकी जन्म थी। ये जब हम समझते हैं आपसे, उसने क्या कहा, कोई भी देवी देवता चाहे वो अपने हिंदुओं का हो चाहे मुसलमानों का हो, थोड़ा के पास पहुंची जन्मती के लिए तो ठीक है। मैं उनका देवी देवता तो देख रहे हो मंदिर भरी है, तो मुसलमानों का देवी देवता कौन सा देव, किस देवी देवता को उसने कहा, बोलो। तादिया, ये तादिए परमाणु जन्मती होती, मदारा परमाणु जन्मती होती। हिंदू क्यों जाते हैं मजारों पर? अरे तो पत्थर पे कूद रहे हैं, तो सोचता है कि ये देवी देवता ने देखा तो मुसलमानों के देवी देवताओं के पास, फिर आत्मा में क्या क्या, लेकिन भगवान ने ईश्वर ने नहीं चाहा तो आज तक उसकी गोद नहीं भरी। अब देखो यार, घूम टहल करके चारों तरफ से वो आ गई ईश्वर के ऊपर। वो जानती है कि ईश्वर की महिमा, ईश्वर की कुदरत बहुत बड़ी है। जब वो देना चाहेगा तभी मिलेगा, नहीं देना चाहेगा तो नहीं मिलेगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साफ बयान में फरमाया, अल्लाह गनीयुन अंतुम फुकरा, मालदार अल्लाह की जात है और ए दुनिया वालों तुम लोग सबके सब मेरे मुहताज हैं। दुनिया सारी मुहताज किसकी है? इसकी मुहताज है अल्लाह। तो जब सारी दुनिया अल्लाह की मुहताज है तो मुहताजों और लड़कों के पास जिसके हाथ में कुछ नहीं है उनसे हम क्यों जाए मांगने के? अरे मांगे जिसके पास सब कुछ है, क्यों जाने में जाए मांगने? बुझेंगे 1 रुपया तो मंगा जाता है तो भेंट मांग देने में उनको वो हो जाता है, और दौलत मांग रहे हैं, समझा? भारी दौलत होते करेगा 1 रुपया मांगा और अल्लाह से अगर मांगेंगे वो अगर अल्लाह राजी हो गया तो चप्पल फाड़ के दे, चप्पल फाड़ के बताएं, चप्पल फाड़ के एक बात सुनो, आगे चप्पल फाड़ एक बात आप लोग वो तो नहीं हो रहा है, अच्छा तो नहीं हो रहा है, बताएं कि ना बताएं? बता दें। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है इस जमाने की बात है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की बात है कि साहबी में बहुत रहते, शादी उनकी हो गई थी, घर में कुछ खाने को नहीं था, कहीं वो जाते थे काम के लिए, काम ढूंढने से मजदूरी के लिए, कहीं मजदूरी करें काम नहीं पाते, शाम को चले जाते ऐसे 2-3 भूखे प्यासे जाते थे। और यहाँ देवी भी भूखी रहती थी, लेकिन सब आज के औरतों की तरह नहीं, अगर खाने को नहीं खाए तो बिना कभी फाका हो गया तो गुहार मार दिया चारों तरह रहते तो कुछ नहीं, समझा? पढ़ाई हमारे माँ बाप ने ला के फाड़ दिया जाता है, ये दुनिया भर की बात होती है, लेकिन जो सब्र करने वाली होती है वैसा नहीं। एक दिन की बात है, वो गए मजदूरी के कई रोटी भूखे प्यासे रोटी शाम को जब आए तो इंतजार खड़ी दरवाजे के पास देख रही थी, बेटा आए इंतजार। जब वो साहबी आए उनकी नजर पड़ गई यहीं पर, तो उसको देख रही थी, घर आए आज इसकी करीब बीवी समझती कुछ
औरत जाकर सल्ला बिठाया और जो है नमाज पढ़ने लगी, अल्लाह की दुआ करने लगी। अब उसके बाद जो है क्या होता है कि वो भारत में मशहूर है, दुआ कर रही रही। दुआ किससे कर रही? अल्लाह किससे किससे कर रही? इतने में घर से चक्की के चलने की आवाज़ तुम्हारी हुई। सोचा हो सकता है कि हमारी पड़ोसी आई हो, समझा? आटा जो है पीसने के लिए हो गया, पीसने अपना नमाज पढ़ते रहे। नमाज से जब फारिग हुई तो देखते क्या है, चक्की चल रही है, कोई चलाने वाला नहीं, चक्की आटा गिर रहा, चक्की राउंड कर रहे हैं, आटा गिर रहा, समझा? और गिर भी चुका है बहुत सा चक्की के किनारे किनारे है। सोचा कि बर्तन है जैसे रहे आटा गूंथे, रोटी पका जाते हैं, देखे तो वो बर्तन अथरा कुकर वो भरा हुआ भुगा हुआ आटा से खाते हैं कि चलो हम रोटी पका। चूल्हे के पास जाते हैं तो देखते हैं कि चूल्हा अपने हाथ जल रहा है, रोटी पक रही, फूल फूल करके गिर जो है। तो उसके बाद रोटका में देखा तो कहा तो रोटका भी भरा हुआ। अब वो खुश होकर के दरवाजे बना कर कुछ देर के बाद मुस्कुरा कर इस्तेगफार किया हाथ करके। अब कहा ये खाना तैयार है, खाना तैयार है। कहाँ से आपने खाना बना दिया? कहा आप आइए अंदर, तो आप आइए। गए जाके देखा है, देखिए चल रही आटा की लटका भरा हुआ है, अथरा भरा हुआ है। ये क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुआ कबूल फरमाई। हम लोग की मजबूरी पर रहम आ गया अल्लाह का, और उसने ऐसा किया तो चल रहा है। अब उस सहाबी को क्या हुआ? इंसान बड़ा जल्दबाज है ना, कोई बात तो कहने लगता है कि ये कैसे हो रहा होगा, इसमें कोई टीका नहीं डाल रहा है, तो कैसे चल रही है? अब कहाँ से जो आटा कहाँ पकड़ करके उसको उठा कर देखने लगी। अब थोड़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे, कहा था कि रसूल रात में क्या बड़ा अरे तुम इसको छोड़ देते, वो चलती रहती, क़यामत तक चलती रहती है, तुम खाते पीते रहते। अब तुमने जल्दबाजी में ये ढूंढना शुरू कर दिया कि कैसे क्या होगा। देखा थप्पड़ मार के दिया कि नहीं है? तो जब अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह के इंसान भरोसा करता है। अल्लाह को छोड़ करके सुन लो अच्छी तरीके से कि अगर अल्लाह को छोड़कर किसी दूसरे से आपने दुआ किया या किसी दूसरे को वसीला बनाया अपने दुआ में, तो आपने और की बात